अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर H9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जो हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ट्रेनिंग की जहां पर हम बात करते हैं तो जिंदगी के हर हिस्से में हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, चाहे 5 साल का बच्चा हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो। इसके बाद जब कैरियर काउंसलिंग की बात आती है, कैरियर को डिसीजन लेने की बात आती है कि अब मुझे किस फील्ड को अपनाना है, तो उसमें भी हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसी पर्सनैलिटी को आज के प्रोग्राम में जनाब बुलाया गया है। नाम है इनका जुबैर साजिद। अस्सलामुअलैकुम जुबैर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जुबैर साहब, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच तहमीना, आपने इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज आपके साथ एक भरपूर सेशन होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं जुबैर साहब। सबसे पहले 5 साल के बच्चों के हवाले से, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी तरबियत बड़ा इंपॉर्टेंट दौरानिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। और अक्सर औकात ये टाइम यानी 1 साल से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चे जिनकी तरबियत की जब हम बात करते हैं तो बेशुमार जगह ऐसी होती हैं जहां पर पेरेंट्स की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है या डांट डपट के खामोशी से साइड पर बिठा दिया जाता है। वो टाइम वो होता है जिसमें वो बन रहे होते हैं, पूरी जिंदगी की बेस होती है जिसमें बन रहे होते हैं। और साथ साथ आप जब बच्चे को डांटते हैं, डपटते हैं या किसी बात पर दबका मारते हैं तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0 पे आ जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। क्या कहेंगे 5 साल तक की उम्र के बच्चों की तरबियत के हवाले से एज अ ट्रेनर? देखिए तमीना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि किसी के यहाँ जो है औलाद पैदा होती है तो वो अल्लाह पाक की एक नेमत होती है, और ख़ास तौर पे अगर लड़की पैदा हो तो वो रहमत घर के लिए कहा गया है। हमारे मज़हब में भी इस बात का जो है कहा गया है। तो बच्चा जब पहले साल से लेके 5वें साल की उम्र तक जाता है, ये उसकी बुनियाद होती है। जैसे हम कोई बिल्डिंग की नींहें जब भरते हैं तो वो अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी मजबूत खड़ी होगी। अगर हम उसकी नींहें ही मजबूत तरीके से नहीं करेंगे, कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है थोड़ी बहुत रेत सीमेंट का इस्तेमाल करके, ईंटों का इस्तेमाल करके उसको कोशिश करेंगे बिल्डिंग खड़ी करेंगे, तो वो मजबूत नहीं होगी। वो कुछ ज़िंदगी में जब कोई ऐसा कोई कुदरती आफात आएंगी, कोई जल्जला आएगा, कोई बारिशें होगी, तो वो बिल्डिंग को गिरने का खतरा होता है। बच्चे की बुनियाद बड़ी ज़रूरी है और वो सारी जिम्मेदारी होती है वालिदैन के ऊपर। हमारे यहाँ आप देखेंगे अक्सर प्रैक्टिस ये है घरों में कि किसी का बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, उसकी वालिदा अगर तो जॉब करती है कहीं, तो वो बच्चा जो है दीगर रिश्तेदारों के हाथों में खेलता रहता है, ख़ास तौर पे नानियों दादियों के हाथों में खेलता रहता है या कोई फुफ्फो खाला के हाथ में खेलता रहता है। तो हमारे माशरे में तकरीबन 60% ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मजबूरन उनकी वालदा बच्चों की कहीं जॉब करती हैं या कहीं जाती हैं, तो बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती। तो बच्चा जो है जब दीगर रिश्तेदारों के हाथ में खेलता है तो उसकी तरबियत में कमी आना शुरू हो जाती है। असल तरबियत या वालिदा ने करनी है या वालिद ने करनी है। आपका बच्चा अगर जब तक वालिद या वालिदा के हाथ से तरबियत से नहीं गुजरा होगा तो जिंदगी में आपको उस बच्चे की शक्ल में अपने दीगर रिश्तेदारों के करैक्टर नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे करैक्टर भी, चाहे बच्चे की सगी खाला है, सगी फुफ्फो है, सगी जो है वो कोई भी रिश्तेदार है, हो सकता है जिंदगी में आपके उनके साथ कोई इख्तलाफात हों, हो सकता है आपको वो अच्छे ना लगते हों, हो सकता है बहुत अच्छे लगते हों, तो वो करैक्टर जो है उन बच्चों की शक्ल में आपको जिंदगी में आगे नजर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होना जाता है, पहली दूसरे तीसरे साल में जाता है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ तरबियत करे, उनको अच्छा बोलना सिखाए, उनको अच्छा जो है चलना सिखाए, उनको तौर तरीके सिखाए, अपने रस्म व रिवाज के बारे में बताया जाए। क्योंकि 5 साल की उम्र तक जो वालिदैन ने बच्चों की एक ट्रेनिंग करनी है, जिसे तरबियत हम कहते हैं, वो बच्चे की आदत बन जाती हैं। ज्यादातर आदत आप पेरेंट्स से लेके आते हैं या अपनी फैमिली मेंबर से लेके आते हैं। जब जो 5 साल बच्चे के होते हैं वो कभी नहीं बदल सकते। अगर आपने 5 साल में अपने बच्चे को जिद्दी बना दिया है, आपका बच्चा जो जिद कर रहा है, जो बात कर रहा है, आप उसकी सुनी जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उस वक्त ना समझ होता है, तो वो कहता है जी आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर आजकल टेक्नोलॉजी को पकड़ते हैं, मोबाइल को पकड़ते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं जी कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने दें। वो लाड प्यार में बच्चे जो है उस टेक्नोलॉजी के पीछे चले जाते हैं। हमारा आज का 4 साल का बच्चा जो है वो यूट्यूब पे अपनी मर्जी की वीडियोस निकाल लेता है, जबकि उसके वालिदैन को ये नहीं पता होता कि यूट्यूब कनेक्टिविटी कैसे होनी है। इसलिए बच्चों के लिए ज़रूरी है
کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو ایک تو فزیکلی ایکٹیویٹیز کروائیں. فزیکلی ایکٹیویٹی گراؤنڈ کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے ہمارے یہاں. 5 سال کی بات ہو ابھی 5 سال کی بات ہو رہی ہے. 5 سال میں والدہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے آپ اس کو مذہب کے حوالے سے, چاہے آپ مسلمان ہیں, آپ کا مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے, آپ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا بچے کو آپ کے مذہب کے اوپر 5 سال میں مکمل گرپ ہونی چاہیے, جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں ہر مذہب کے. اس کے علاوہ بولنے کا طریقہ کار جو ہے, جب بچہ کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, بچہ بولنا شروع کرتا ہے, تو بچے کو اپنے رسم و رواج کے مطابق والدین عادات سکھائیں گے تو وہ اس طریقے سے بولے گا. اگر نہیں سکھائیں گے تو بچہ وہ سیکھے گا جو ارد گرد کے انوائرمنٹ اس کی کانوں میں آوازیں جا رہی ہوں گی. آپ نے گفتگو کے دوران زبیر صاحب کہا کہ یقیناً آج کل کی ہم جب بات کرتے ہیں مائیں بھی جاب کر رہی ہیں اور فادرز آلریڈی جاب کرتے ہی ہیں. یقیناً وقت کا تقاضا ہے. آج سے پہلے جب ہم اپنے والدین کی طرف جاتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ خواتین جاب کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم سروے کریں تو 70% یا 60% خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلی ہیں اور وہ جاب کر رہی ہیں. وہ جابز مختلف اقسام کی ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا, وقت کا یہ تقاضا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جاب بھی کر رہی ہیں, گھر کو اگر آپ نے اچھے سے مینج کرنا ہے تو دونوں کو کمانا پڑے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ماں بھی کمانے جا رہی ہے اور باپ بھی کمانے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے. 100% شیور اور ایگریڈ آپ کی بات سے کہ بچہ یا نانا کے پاس ہوتا ہے یا دادا کے پاس ہوتا ہے یا نانی کے پاس ہوتا ہے یا نانا دادی کے پاس ہوتا ہے یا پھپھو کے پاس ہوگا پیچھے سے, اگر کوئی پھپھو گھر میں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم جس میں بچے کو اس کی ماں کی ضرورت تھی اور اشد ضرورت تھی پوری کی پوری توجہ کے ساتھ, اس ٹائم اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ بچے کی تربیت کر پائے اور بچہ ہو گیا نانا دادی کے حوالے. بالکل. اب اس گیپ کو کیسے بھرا جا سکتا ہے ایز اے ٹرینر, اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ مجبور ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے ریلیٹیو کے پاس پہلے 2-3 سال گزر گئے ہیں, والد بھی جاب پہ مصروف ہے, والدہ بھی جاب پہ مصروف ہے, یا آج کل مختلف اداروں میں نرسریاں قائم ہو چکی ہیں, بچوں کو نرسریوں میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. میں نرسریوں کے بڑی مخالفت کرتا ہوں. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات غلط کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, اس کی کوئی نرسری ڈے کیئر کی بات کر رہے ہیں, وہاں بچے کو رکھ دیا جاتا ہے, تو ڈے کیئر میں وہ حفاظت کوئی بھی کیئر ٹیکر وہ ہے وہ حفاظت اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طریقے سے ماں کر سکتی ہے. دیکھیں, ڈے کیئر میں جو بچے کی حفاظت خاتون کر رہی ہوگی اس کی تنخواہ بڑی معمولی سی ہوگی, اس کے اپنے گھر کے بڑے مسائل ہوں گے, تو وہ آپ کے بچے کو کس طریقے سے جو ہے اس کی کیئر کرے گی جب کو اپنے مسائل میں گھری ہوگی وہ خاتون. اس لیے ڈے کیئر میں اوائڈ کرنا چاہیے. بڑی کوئی مجبوری ہے, آپ کے پاس سلیوشن ہی کوئی نہیں ہے, آپ ایک کپل لاہور میں یا کسی شہر میں رہتا ہے, ان کا کوئی ریلیٹیو ہی نہیں ہے پاس, دونوں جاب کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ڈے کیئر میں بچے کو رکھیں, لیکن اس کے اوپر نظر بھی رکھیں. اب دیکھیں, ڈے کیئر میں مختلف اقسام کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, مختلف فیملی سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, 6-6, 5-5 بچے ہوتے ہیں اور ایک کیئر ٹیکر خاتون ہوتی ہے. بڑے کم ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ایک بچے کے اوپر ایک خاتون لگا دی جاتی ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اکا دکا ادارے لاہور میں نظر آتے ہیں. تو ڈے کیئر سے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر مجبوری ہے تو پھر اس کے اوپر پوری نظر رکھیں. آپ نے کہا کہ اگر بچہ لیٹ سپوز وہ مجبوری کے تحت نکل گیا تو پھر اس پہ کیسے قابو پایا جائے. اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر والد کا بڑا اہم رول ہے. جب بچہ جو ہے وہ 4 سے 5 سال میں داخل ہوتا ہے تو والد کی توجہ کا جو ہے منتظر ہوتا ہے, کیونکہ والدہ نے پہلے 2-3 سال انیشیٹو جو ہے اس نے دیے ہوتے ہیں, اس کے بعد والد کا بڑا اہم کردار ہے. ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے فادر ہیں جو اپنے بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. والد یہ ایک موقف اپناتے ہیں کہ وہ جاب پہ جاتے ہیں, پیسہ کما کے لا کے بیگم کو دے دیتے ہیں, وہ اس کی جو بھی شاپنگ کرنی ہے, جو کیئر کرنی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کی ذمہ ہے. والد کو چاہیے اپنے بچے کی ٹریننگ پھر شروع کر دے 4-5 سال, جو کہ پہلے 2 سال اگر کسی خالہ کے پاس رہے, نانا دادی کے پاس رہے, تو والد کو ایک مخصوص ٹائم رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ 4-5 سال کا, میں نے اس کو زندگی میں 2-3 گھنٹے دینے ہیں. تو بچے کے دن میں, زندگی میں 2-3 گھنٹے نہیں, دن میں اسے 2-3 گھنٹے دینے ہیں, اور جب وہ والد گھر آئے تو بچے کے ساتھ فزیکلی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے. چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں, آپ بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلنا شروع کر دیں. جب آپ بچے کے ساتھ لوڈو کھیلنا شروع کریں گے تو بچے میں ڈیسیژن میکنگ کی پاور بھی آئے گی. بچوں کو یہ پتا چلے گا کہ میں اپنے والد کے ساتھ یہ لوڈو کی گیم کھیل رہا ہوں, بچہ آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گا.
بچے کے ساتھ آپ گھر میں جو ہے وہ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوڑ لگانی شروع کر دیں, اس کو گراؤنڈ میں لے جائیں, اس کی انگلی پکڑیں, اس کو گراؤنڈ میں لے جائیں, اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ جو ہے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیں. بے شک بچہ صحیح طریقے سے نہیں کھیل سکتا, والد کو بچے کے ساتھ اس کی ایج پر آگے اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, تبھی اس کا بچہ جو ہے وہ ٹریننگ کی طرف آ جائے گا. اگر اس نے 2 سال میں اگر کسی کی جو ہے امپورٹنٹ نہیں لی پیرنٹس کی, وہ کسی کی طرف خالہ پھوپھی چاچی کی طرف اس نے گزارے ہیں, تو وہ جو والد کا 2 سال کا کیریئر ہوگا بچے کے ساتھ, اس نے زندگی میں ٹائم گزارا ہوگا, تو وہاں پہ وہ والد کی عادتیں اس بچے میں اڈاپٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے زبیر صاحب, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں 5 سال کے بچے کی, یعنی 5 سال تک کے بچے کی, اس کی تربیت کے حوالے سے تو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. زبیر صاحب 5 سال کے بعد مائیں, اب تو ایسا ہے کہ 3.5 سال 4 سال کے بچے کا ایڈمیشن کروانے مائیں جا رہی ہوتی ہیں, اور 5 سال تو اب تھوڑا سا آگے ہو گیا, 3.5-4 سال میں مائیں جا رہی ہوتی ہیں ایڈمیشن کرانے کے لیے. بچہ گھر سے چلا گیا, ایڈمیشن ہو گیا بچے کا, اب بچوں کو ڈیلی بیسس پر اپنے اسکول میں اپنی اٹینڈنس لگوانی ہے, ماں چھوڑ کے آئے, باپ چھوڑ کے آئے یا ڈرائیور چھوڑ کے آئے, بچہ اسکول گوئنگ ہو گیا. اسکول گوئنگ ہونے کے بعد بچے کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس میں ایجوکیشن تو ہوتی ہی ہے, اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اس میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے ان ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کا بچے کی پرسنالٹی پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بچے کی پرسنالٹی پہ اس تمام انوائرمنٹ کے اثرات مرتب ہوں گے جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہوگا. وہ اگر ماں کے ساتھ اسکول جا رہا ہے, وہ باپ کے ساتھ جا رہا ہے, اس کو وہاں فرینڈز مل رہے ہیں, تو وہ سارے ارد گرد کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں گے. 5 سال جو ہے ایک والدین نے تربیت کی, اور مجھے یاد ہے کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ 5 سال کے بعد ایڈمیشن ہوتے تھے بچوں کے. اب تو وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا, اب تو وہ نرسری سے پہلے بھی ایک پری نرسری کلاس آ چکی ہے جی, کہ اس پہ آپ بچے کو لے آئیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل اتنی تیزی کا دور ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے, جو ہم اس کو فٹافٹ اسکول میں داخل کروا دیں, کیونکہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے ہمارے یہاں. کہتے ہیں جی آپ نے بچے کو ابھی تک اسکول میں داخل نہیں کروایا, بچہ تو کس طرح دوڑ رہا ہے آپ کا, جلدی جلدی اس کو داخل کروائیں, ابھی اس کی ایج جو ہے وہ صرف 3 سال ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں داخل کروائیں. وہ پریشر بلڈ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جو کپل ہے وہ ایک دوسرے کے مشاورت کرتا ہے, جی وہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے ہسبینڈ کو, دیکھیں جی آپ کی سسٹر نے مجھے تانا دیا ہے کہ بچے کو داخل نہیں کروایا, میں چاہتی ہوں بچے کو 5 سال بعد داخل کراؤں. وہ کہتا ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کو کروا دینا چاہیے کیونکہ اس کی سسٹر نے یہ بات کہی ہے. تو وہ آپس میں ریلیشن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ہماری فیملی میں ریلیشن میں کہیں دراڑ نہ پڑ جائیں, کہیں پر ریلیشن جو ہے وہ اس کا جو ہے تانے ملنا شروع ہو جائے معاشرے میں. تو اس لیے وہ جلدی سے پھر پریشر میں آگے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. جب بچہ اسکول چلا گیا, اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے والدین کی, اور ہمارے یہاں مائیں بھی شکر کرتی ہیں کہ بچہ اسکول چلا گیا, کیونکہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہاں سے وہ 6-8 گھنٹے کے لیے ہٹ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں, میری یہ اسٹڈی ہے کہ کم از کم 5 سال آپ بچے کو گھر میں تربیت کریں, اس کے بعد جو ہے اس کو اسکول میں بھیجیں. کیونکہ اسکول میں جو ٹیچر جو کام کروا رہی ہیں, جو پڑھا رہی ہیں بچوں کو, دیکھیں بڑی لمیٹڈ ایسے اسکول ہیں ہمارے جہاں پہ نرسری پری نرسری میں بچوں کو ایک بڑی اچھی جو ہے تربیت دی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے, اور شہری آبادی کتنی ہے اور گاؤں کی آبادی کتنی ہے, اور بچے کو اگر زیادہ تر آبادی ہماری گاؤں کی ہے, آپ دیہاتی آبادی میں بچوں کو جب داخل کروائیں گے تو وہ بچے جو ہے آپ کے خراب ہونا مینٹلی شروع ہو جائیں گے. آپ کے ٹیچر کی اس طرح ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو ایک ماں جیسی تربیت دے سکے, آپ کے بچے کو والد جیسی تربیت دے سکیں. تو بچے کو 5 سال جو ہے خود تربیت دیں, اس کے بعد اس کو لے کے جائیں. اگر بچہ زبردستی آپ بھیج دیتے ہیں اسکول 3 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں, تو بچہ جب اسکول جائے گا تو وہاں پہ ان بیلنسڈ بچے ہوں گے. ایک گروپ ہوگا جو 3 سال کے بچوں کا ہوگا, ایک گروپ ہوگا جو 6 سال کے بچوں کا ہوگا, ایک گروپ ہوگا جو 5 سال کے بچوں کا ہوگا. جو چھوٹے گروپ کے بچے ہوں گے وہ بچوں کو بڑوں کو فالو کریں گے, اور ماشاءاللہ ہمارے جو بچے 5-6 سال کے ہیں ویسے بھی اپر کلاسوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری 7ویں کلاس میں میرا ایک فرینڈ بنا ہوا ہے, میں نے تو اس جیسی عادات کرنی ہے, میں نے اس جیسا فیشن کرنا ہے, تو گھر آگے وہ والدین کو مصیبت پڑ جائے گی. لہٰذا جو تربیت آپ کے والدین نے کرنی ہے وہ دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اگر میں سمجھوں کہ میں فلاں ڈیر کیئر میں بچہ لے جاؤں, نہیں جی میں جو ہے وہ بچے کی خالہ بہت اچھی ہے جی, میں اس کے پاس بچے کو چھوڑ دیتی ہوں, اور آپ کو یہ امید ہوگا آپ کا بچہ اچھی تربیت حاصل کرے گا, یہ ناممکن سی بات ہے, یہ ممکن ہے ہی نہیں. ہمیشہ بچے کی تربیت تبھی ہوگی
جب والد یا والدہ خود اس پہ نظر رکھیں گے, خود اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے اور اس کی ساری جو ہے تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا, ورنہ یہ کام خراب ہو جائے گا. یہ بیسک ایج ہے 4-5 سال کی, جہاں سے آپ کا بچہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی کے ہاتھوں میں پلے گا تو اس کا ڈر, اس کے والدین کا ڈر ختم ہو جائے گا. اس کا والد یا والدہ ڈانٹے کی بھی اس کو اگنور کر دے گا. وہ اسکول چلا جائے گا, اسکول جو ہے اسے اسکول کا جو انوائرمنٹ ملے گا, وہاں جا کے بھی جو اسکول کے ٹیچرز ہیں, ہمارے یہاں ویسے اب نیا کنسپٹ آ چکا ہے نا, مار نہیں پیار. تو وہ جو ایک مار کا ڈر ہوتا تھا نا کہ ٹیچر مارے گا ہم یہ کام کر لیں ڈر سے, وہ ڈر ختم ہو چکا ہے. تو اسکول میں بچے جو ہیں آپ کے جب چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں, وہ پری نرسری ہو, وہ نرسری ہو, وہ 1 کلاس ہو, اس میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ ضائع ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جو بھی کورس ہوتا ہے ایک خاص قسم کا, اس کو وہ رٹا کروا کر وہ کے تو اس کو کام چلاؤ پالیسی کے ساتھ چلاتے ہیں اور اس کی تربیت وہاں پہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال کی یا 4 سال کی عمر میں بچے کا جب ایڈمیشن کروایا جاتا ہے اس کے اسکول میں, تو وہ بچے کا حرج ہو رہا ہے, بچے کے پلس پوائنٹ نہیں ہو رہے, وہ نیگیٹیوٹی میں جا رہا ہے. بالکل. اچھا, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بچے کو جب آپ اسکول بھیجتے ہیں, ماں چھوڑ کے آ رہی ہے یا باپ چھوڑ کے آ رہا ہے یا ڈرائیور چھوڑ کے آ رہا ہے, تو اس کو آپ ساتھ میں کچھ بکس دیتے ہیں, بچہ اسکول میں جاتا ہے. اب آبویسلی 3 سال کے بچے کو وہ ایسے تو نہیں لکھواتے, آبویسلی 3 سال کے بچے کو وہ پلس یا مائنس کے کوسچنز تو نہیں دیتے. 3 سال کے بچے کو جسٹ یہ بتایا جاتا ہے بیٹا اپنی بیٹھنا کیسے, کھڑے کیسے ہونا ہے, پانی پینے جانا ہے تو کیسے کہہ کے جانا ہے, ٹیچر کو کیسے کال کرنی ہے, چھٹی کے ٹائم کیسے بات کرنی, کسی سے شیک ہینڈ کیسے کرنا ہے. 3 سال یا 4 سال کے بچے کو جسٹ یہ سکھایا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 سے 4 سال کے بچہ, یقیناً 3 سال کا بچہ تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, جب آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو بچہ یہ نئی چیزیں سیکھتا ہے. بچے میں گھر سے نکلنے کی اور اپنے کلاس روم میں بیٹھنے کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے, یہ پلس پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچہ سیکھتا ہے, لیکن یہ ساری سکھانے کی چیزیں والدین کی ہیں. نہیں, ماں کیسے سکھائے گی کہ کلاس میں کیسے بیٹھنا؟ ماں بتا سکتی ہے نا. کیسے؟ ماں اور باپ اس بچے کو بتائے گا کہ بیٹا آپ نے گھر میں کیسے بیٹھنا ہے, فلاں آپ کا جو ریلیٹیو ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے, آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں پیرنٹس نے سکھانی ہے. تربیت ہے, 5 سال یہ تربیت ہے, اس میں سیکھنی چاہیے. ہمارے یہاں والدین جان چھڑا کے بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ سارے سکھائیں گے. انہوں نے تو فیسیں بٹور لینی ہے اور سکھائیں گے, ٹھیک ہے جتنا بھی سکھائیں گے, لیکن اصل ڈیوٹی یہ والدین کی ہے, یہ ان اساتذہ کی ڈیوٹی نہیں ہے, جو کہ یہ والدین کی نااہلی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اگر والدین صحیح طریقے سے تربیت کرنا شروع کر دیں تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی کہ جو تربیت گھر سے سیکھنی ہے وہ باہر کریں. کہ آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں, 4 یا 5 کسی بھی سال کے بچے کو اسکول بھیجیں, بچہ کتنے دن بعد یہ ایکسپٹ کرے گا کہ مجھے اب اسکول آ کے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے؟ بچہ جو ہے جب جانا شروع ہو جاتا ہے, پہلا 1 ماہ تو وہ بیچارہ روتے ہی رہتا ہے کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے, اس کو زبردستی بھیجا جاتا ہے, جلدی کر لیتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ. ہاں, یہ ہر بچے کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ وہی نیچر کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی تربیت سے, کہ جب گھر میں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کل کو اسکول جانا ہے اور آپ نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ. اگر یہ ٹریننگ نہیں کی جائے گی پہلے تو بچہ ضدی ہو جائے گا, بچہ بات نہیں مانے گا. آپ مجھے یہ بتائیے, اب بچہ اسکول جائے گا تو اس کو پتا چلے گا نا کہ میں نے کلاس میں بیٹھنا ہے. نہیں, آپ گھر میں بھی اس کی پریکٹس کروا سکتے ہیں. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے آپ نہیں سیکھتے. آپ پریکٹیکلی گھر میں کروائیں, جب اس کی ایج ہو اسکول بھیج دیں. ہو نہیں سکتا نا. کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. گھر میں لے آئیں یا گھر میں اسکول نہیں گھر میں لے کے آئیں, آپ گھر میں پڑھانا شروع کر دیں. بچوں کو پڑھانا ایک بنیادی تعلیم دینا شروع کر دیں, اس کو بیٹھنے کا طریقہ بتا دیں, اس کو بولنے کا طریقہ بتا دیں. تو جیسے بچہ 5 سال کی ایج میں جائے گا تو وہ وہاں جا کے سب کچھ سیکھ لے گا. آپ اسے کیوں جلدی سکھانا چاہتے ہیں؟ جلدی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ بچہ اسکول جائے گا تو بچے کو پتا چلے گا کہ یہ اسکول ہے. ایج لمٹس کی بات نہیں ہو رہی, بات پریکٹیکل ہو رہی ہے کہ جب اسکول جائے گا تو اس کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ اسکول ہے اور یہاں میں نے بیٹھنا ہے, یہ میری کلاس ہے, یہ میری ٹیچر. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, وہ تبھی سمجھے گا, پہلے نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بچے کو 5 سال سے پہلے اسکول بھیج دیا جائے؟ میں ایسا تو کہہ ہی نہیں رہی ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں بچہ پریکٹیکلی سیکھتا ہے. بچہ پریکٹیکلی سیکھتا ہے, لیکن ہر سیکھنے کا ایک ایج ہوتی ہے. آپ اس سے پہلے نہیں سکھائیں گے, نہیں سکھا سکتے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کی ایک ایج ہوتی ہے, بالکل ایسا, اور سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے کبھی. آپ چاہے پی ایچ ڈی کر لیں, آپ سیکھنے کا عمل نہیں رک سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کی, اگر ہم سکولز کو وزٹ کریں یا زبیر صاحب کسی ایک ٹاؤن کو آپ پکڑ لیں, لاہور کے کسی ٹاؤن کو پکڑ لیں,
وہاں کے تمام سکولز کو آپ وزٹ کریں, آپ کو وہاں پر سپورٹس کے لیے کتنے گراؤنڈ ملیں گے سکول کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اس کا اثرات کیا آ رہے ہیں بچوں کے اوپر؟ اس کے اثرات یہ آ رہے ہیں کہ بچہ فزیکلی ایکٹیویٹی سے دور ہوتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے پہلے گیم پیریڈز ہوا کرتے تھے, جو پی ٹی ماسٹر صاحب ہوتے تھے وہ بچوں کو لے کے جاتے تھے گراؤنڈ میں, بیٹا 1 گھنٹہ ہم نے فٹ بال کھیلنا ہے, ہاکی کھیلنی ہے, کرکٹ کھیلنی ہے, رسا کشی کرنی ہے, بے شمار ایکٹیویٹیز ہے. وہ گیم ہوتی تھی پٹھو گول کرم, لڑکوں کے اسکول میں وہ ہوتی تھی گیم, لڑکیوں کے اسکول میں اسٹاپو کھیلا جاتا تھا. اب وہ ٹرینڈز ختم ہو گئے ہیں کیونکہ گراؤنڈز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹڈی کمرشلائز ہو چکی ہے. اب کمرشلائز اسٹڈی ہونے کی وجہ سے اسکول جو ہیں ان کی بلڈنگز میں چھوٹی ہونے شروع ہو گئی ہیں. جب چھوٹی بلڈنگ ہوگی تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, کلاس روم جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں, اور گراؤنڈ وہ جو ایگزسٹ نہیں ہوتا وہاں پہ. اگر وہ کبھی ایکٹیویٹی کریں تو وہ ایک اینول سپورٹ فیسٹیول کے نام پہ کبھی نہ کبھی وہ باہر گراؤنڈ ہائر کر دیتے ہیں, اور اسی ماہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جاتی, صرف سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. حالانکہ یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا گیم پیریڈ, جو کہ ابھی بھی سرکاری اسکولوں میں اس کا ٹائم ہے گیم پیریڈ کا, گراؤنڈز موجود ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ دیہاتی ایریاز میں چلے جائیں, وہاں جو ہماری جو سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے, جو ہمارا گیم پیریڈ ہے, اس پہ باقاعدہ توجہ دی جاتی ہے ٹھیک طریقے سے. جبکہ جو ہمارے شہر کے جتنے اسکول ہیں جو کمرشلائز ہو چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اس میں گراؤنڈ کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے. بچے کو شروع سے کہا جاتا ہے بیٹا آپ نے ٹیبلٹ لے لینی ہے, آپ نے جو ہے نا آپ کے بچوں کو, پیرنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو ہم پریزنٹیشن دینا سکھا دیں گے, آپ کے بچے کو ہم ڈیجیٹلائز دنیا کے بارے میں بتا دیں گے. بالکل, وہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے. آپ کے پاس اگر نہیں ہے گراؤنڈ, آپ کلاس روم میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروا دیں کہ بچہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے. جب یہ نہیں ہوگا تو بچہ جو ہے آپ کا سول ہو جائے گا. آپ کے بچے میں جو ہے وہ جو اسکول گوئنگ بچے کی ایک انرجی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں دکھائی دی جائے گی, ایکٹیو نہیں رہے گا. اب تو گلیوں میں کرکٹ ختم ہو چکی ہے, ورنہ اسکول میں بچے جاتے تھے تو آگے سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا, بیگ پھینکتے تھے وہ گھر میں, اور یونیفارم چینج بھی نہیں کرتے تھے, گلی میں کرکٹ شروع ہو جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب بچوں کو ٹیچر کیا سکھاتے ہیں, بیٹا آپ نے گھر جا کے یونیفارم چینج کرنا ہے, آپ نے گھر بیٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے, اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے سلیپ لے لینا ہے, اور فلاں 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 کیا لے لینا ہے, سلیپ کر, سو جانا, ریسٹ کرنی ہے آپ نے. ہاں, ریسٹ بڑی ضروری ہے آپ کے لیے. لیکن وہ جو نیچرل ایک ہوتا ہے کہ میں اسکول سے گھر جاؤں گا, وہ گھر جا کے چھٹی جو ہوتا ہے نا, چھٹی کی سیلیبریشن وہ ختم ہو چکی ہے. پہلے اسکول میں گھنٹی بجتی تھی, ٹک 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 چھٹی ہو گئی, بچے خوشی سے جو ہے وہ بیگ اٹھا کے پھینکتے تھے اور آگے کھیلنا کودنا شروع کر دیتے تھے. اب وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. وہ بچہ اسکول سے آتا ہے, وہ سب سے پہلے کہتا ہے موبائل کدھر ہے اماں کا, موبائل پکڑ دو, اس میں گیم کھیلنی شروع کر دیتا ہے. ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے کھانا کھانا ہے, وہ کہتا ہے جی میری گیم ختم ہوگی تو میں نے کھانا کھانا ہے. تو یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے سوسائٹی میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بچہ چاہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے, جہاں کی پڑھتا ہے, وہاں کوشش کرے کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہو. اگر نہیں ہے تو آپ خود سے انیشیٹو لیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کر دیں جو کہ فزیکلی ایکٹیویٹی میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے بچے آ جاتے ہیں 9th اور 10th میں, جہاں پر انہوں نے سبجیکٹس اپنے چوز کرنے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں, سائنس رکھنی ہے, آرٹس رکھنی ہے, یا کمپیوٹر سائنس رکھنی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم بچے کو گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور خصوصی طور پر مائیں اور اسٹوڈنٹس یعنی پیرنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ٹیچرز اور پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک اس کو کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ رہا, کس میں اس کے نمبر اچھے رہے, کس میں یہ دلچسپی لیتا ہے, پھر وہ سبجیکٹ اس کو چوز کرائے جاتے ہیں. بدقسمتی سے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سائنس میں جانا ہے کہ آرٹس میں جانا ہے. اس میں کیا کہیں گے, کیا ہونا چاہیے ایز اے ٹرینر؟ دیکھیں تمینہ, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بچہ اپنی مرضی سے میٹرک انٹر تک پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا. کسی کے کہنے پہ کوئی سائنس رکھ لیتا ہے, کسی کے کہنے پہ کوئی آرٹس رکھ لیتا ہے. وہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں, اگر پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ فلاں دے منڈے نے ایف ایس داخلہ لیتا, پتر تو بھی ایف ایس داخلہ لے لے. اور فلاں دی کڑی نے جو ہے وہ آئی کام کیتا ہے, پتر تو بھی آئی کام سے داخلہ لے لے. آئی کام. وہ فلاں کے بچے نے جو ہے وہ ایف اے کر رہا ہے, تو ایف اے کر لے. پیرنٹس کے پریشر کے اوپر جو ہے یہاں پہ سبجیکٹ کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی ٹریننگ نہیں ہے, والدین کو اتنا شعور نہیں ہے, والدین
کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور آپ کا بچے کی ذہانت کے مطابق آپ کی سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں. ہر خاندان میں ایک پھوپھی تایا ماما چاچا ایسا ہوتا ہے جو اپنی مرضی جو ہے وہ اس کے اوپر فورس کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کا بچہ ہے، اب پتر تو جڑا نا فلانا سبجیکٹ رکھ لے، وہ میرا دوست ہے گا، میں تیری نوکری بھی اچھی لب دیاں گا. آپ کسی پھوپھی تائے چاچے مامے کی بات نہیں ماننی. والدین کو چاہیے جو بچے کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، اگر اس کا مائنڈ سیٹ سائنس کے مضامین کی طرف ہے تو اسے سائنس رکھنی چاہیے. اگر آپ بچہ سائنس میں نہیں اس قابل تو اس کو آرٹس کروا دیں. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ میتھمیٹکس میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کو آپ بے شک آئی سی ایس کروا لیں یا ای کام کروا لیں، کیونکہ دونوں سبجیکٹ ایسے میں جسے میتھمیٹکس کا بڑا اہم رول ہے. یہ بچہ جب سکول سے نکل رہا ہوتا ہے. اور اچھا میری بات سنیں زبیر صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے بچے کو تربیت ملتی ہے، اور بالکل گھر سے بچے کو تربیت ملتی ہے، میں ایگری کرتی ہوں اس بات پر. ایک طرف آپ کی بات ہے کہ گھر سے بچے کو سمجھائیں کہ اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے اپنے سکول میں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو اویئرنیس ہے ہی نہیں ہے کہ انہیں سائنس رکھنی ہے یا آرٹس رکھنی ہے. تو پھر آپ کی پہلی بات سے ایگری کیا جائے یا دوسری بات سے ایگری کیا جائے؟ دونوں باتوں سے ایسے ایگری کیا جائے کہ والدین جب ذمہ داری لیتے ہیں بچوں کی ٹریننگ کی، جب بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو والدین صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کرتے. یہی تو گلہ شکوہ ہے میرا سوسائٹی کے ساتھ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کیوں نہیں کرتے، کہ ان کو خود نہیں پتا، خود نہیں پتا ہوتا. پھر وہ کیسے بتائیں؟ وہ ایسے بتائیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے، پریکٹس ایسی ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے بتائیں؟ ان کی ذمہ داری ہے نا، آپ کا کام ہے پروگرام کرنا. تو اگر آپ لیٹس سپوز پروگرام نہیں کر سکتے تو آپ کو سیکھنا چاہیے پروگرام کیسے کرنا چاہیے. اسی طرح والدین کو سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بچے کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے. اگر نہیں پتا تو وہ کہیں سے ٹریننگ لیں. والدین کو کون سکھائے؟ والدین کو معاشرے نے سکھانا. والدین کو معاشرہ تو آپ کے کہنے کے مطابق پہلے ہی بگڑا ہوا ہے. نہیں، پورا معاشرہ نہیں بگڑا ہوا. اچھا، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. نہیں میں نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں. نہیں پورا معاشرہ، میں نے یہ بات کہی نہیں کہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں اس قسم کے حالات آ گئے ہیں کہ بچے باہر سے سیکھتے ہیں اور بچہ باہر سے جو سیکھتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میں نے کہا ہے. لیکن معاشرے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. آپ سارے معاشرے کو موجود ہیں، آپ سارے معاشرے کو برا نہیں کہہ سکتے. میں اسٹڈی کی بات کرتا ہوں. جب آپ 9th کلاس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کسی کے پریشر میں آ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ فلاں مضامین رکھ لیں. آپ بچے کے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلیں گے. آپ کا بچہ جو ہے اگر انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو اس کو ایف ایس سی انجینئرنگ میں لے لیں، ان کو سائنس کے مضامین رکھوا دیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ کیلکولیشن میں تیز ہے تو اس کو میتھمیٹکس کے مضامین رکھوا لیں. آپ کا بچہ مذہبی رجحان کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اسلامیات کا سبجیکٹ رکھوا لیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً میٹرک سے آگے کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ان مسائل کا آخر حل کیا ہے؟ بگاڑ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بگاڑ جو ہے نا ہماری فیملی سے شروع ہو رہا ہے. فیملی سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، جو فیملیز پڑھی لکھی ہیں ان کا کام تو اچھے طریقے سے چل جاتا ہے، تو جو زیادہ نہیں پڑھی لکھی ان میں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. ایک بچہ سکول میں آتا ہے، اس نے جب انٹرمیڈیٹ یا 9th میں جانا ہے تو اس کے پوری فیملی میں کوئی پڑھا لکھا بچہ نہیں ہوتا، کوئی پڑھا لکھا اس کا ریلیٹیو نہیں ہوتا، کوئی پڑھا لکھا جو ہے اسے بتانے والا نہیں ہوتا. وہ ادھر ادھر دوستوں کو دیکھ کے جو ہے ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ میرے بچے نے فلاں سبجیکٹ میں میرے دوست نے لیا ایڈمیشن تو میں اس کے ساتھ ایڈمیشن لے لیتا ہوں. تو وہ وہاں سے سیکھتا ہے. اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو پڑھی لکھی ہیں جن کو اویئرنیس ہے تو وہ یقیناً اپنے بچوں کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کے جائیں گے. وہ بچے، والدین کبھی بھی یہ نہیں سوچتے، بچے کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے والدین کبھی بھی، لیکن والدین کو جتنا نالج ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بچے کو لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، والدین کو جتنا نالج ہوتا ہے اسی حساب سے وہ بچوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے، مضامین کا انتخاب ہو گیا، میٹرک ہو گیا، اب آگے زیادہ تر پہلے ہم یہ باتیں کرتے تھے، اب کی بات یہ نہیں رہی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے آرمی میں جانا ہے، آپ نے پولیس میں جانا ہے. یہ 4-5 شعبے جو ہیں وہ ماؤں کو، والدین کو یاد ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ بہت سی نئی راہیں ہیں، بہت کچھ آ گیا ہے، نئی ایسی فیلڈز آ گئی ہیں جس کو اپنانا چاہیے. ریسرچ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بچہ کیسے چوز کرے؟ بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. ایک بچہ جب میٹرک کرتا ہے یا ایف ایس سی کرتا ہے یا ای کام کرتا ہے، لیٹس سپوز میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے جو ہے وہ سائنس کے مضامین کے ساتھ کیا یا آرٹس کے مضامین کے ساتھ کیا ہے. اس بچے کے پاس 3 منتھ ہوتے ہیں رزلٹ آنے تک. ان 3 ماہ میں بچہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا یوز کرے اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ شروع کر دے. ٹھیک ہے، کہ کس یونیورسٹی میں کب ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں اور کون کون سے مضامین کس یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں.
اگر تو اسے لگتا ہے کہ اس کے اچھے مارکس آ جائیں گے میٹرک میں تو اسے یقیناً کسی اچھی سرکاری یونیورسٹی میں جو پبلک یونیورسٹی ہے اس کا میرٹ دیکھتے ہوئے وہاں ایڈمیشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ 3 ماہ بڑے ضروری ہیں. ہمارے یہاں پریکٹس کامن پریکٹس یہ ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد بچہ جو ہے ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے کہ میرا رزلٹ آ گیا تو میں کس یونیورسٹی میں جاؤں. تب تک اکثر جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پبلک یونیورسٹی ان کی ڈیٹس گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تب تک بچہ جب وہ ایڈمیشن لینے جاتا ہے کہ میں نے جی سی یونیورسٹی میں جانا ہے, میں نے یو ای ٹی میں جانا ہے, تو پتا چلتا ہے تو اس کا تو ایڈمیشن ڈیٹ گزر گئی ہے, پھر وہ پرائیویٹ کی طرف بھاگتا ہے. تو وہ بچوں کو ان 3 ماہ میں جو ہے وہ اخبارات پڑھنے چاہیے, انہیں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنی چاہیے. جیسے میٹرک کے جو ایگزام ختم ہوتے ہیں تو ہر اتوار کو مختلف اخبارات میں یونیورسٹیوں کے اشتہار چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان اشتہارات کو دیکھیں, اپنے سبجیکٹ کے مطابق سبجیکٹ چوز کریں. اگر سبجیکٹ کی نہیں سمجھ آ رہی اس کو جو ہے اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں, گوگل سے ریسرچ کریں کہ میں نے اگر انٹرمیڈیٹ میں جو ہے میں نے آئی کام کیا ہے تو میرے پاس آگے آپشن کون کون سی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. میں بی کام کروں گا, میں بی بی اے کروں گا, میں ایڈمنسٹریشن کی میں جاب لوں گا, میں آگے ایم بی اے کروں گا, جو بھی اس کا ٹریک ہے ایک پورے آئی کام کا اس کے بارے میں وہ اسٹڈی کرے. پھر وہ دیکھے کہ بی کام کون کون سی سرکاری یونیورسٹی کروا رہی ہے اور پرائیویٹ یونیورسٹی کون کون سی کروا رہی ہے. اس طرح جب ہر سنڈے کو جب اشتہارات چھپتے ہیں یہ میٹرک کے ایگزام کے بعد تو آپ جو ہے اس کے اوپر سے اپنا ٹریک سرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بچے ایف ایس سی کے بچے ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے کسی انجینئرنگ میں, کسی میڈیکل کی فیلڈ میں, تو وہ یونیورسٹیاں ڈھونڈنا شروع ہو جائیں. ہمارے یہاں بچوں کو موسٹلی جب یہ انٹرمیڈیٹ سے فری ہوتے ہیں یونیورسٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں یہی پتا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کالج ہے, یہ یو ای ٹی ہے, پرائیویٹ یہ 3-4 ادارے ہیں. زیادہ تر انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں انفارمیشن ہوتی انہیں. تو اگر وہ ریسرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, آپ سمپل لکھ دیں جی کہ میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ میں نے کی ہے اور مجھے آگے یونیورسٹی میں جو ہے, آپ تو اردو ریسرچ جو ہے سرچ بڑی آ گئی ہے گوگل انجن کے اوپر, تو آپ اس کے بارے میں کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ کبھی فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے کسی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا دوست ایف ایس سی کر رہا ہے تو میں نے بھی ایف ایس سی کرنی ہے, میرا دوست آئی کام کر رہا ہے تو میں نے بھی آئی کام کرنا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرح ہے. ہو سکتا ہے میرا دوست جو ہے وہ کیمسٹری فزکس میں بہت اچھی جو ہے اس کی پریکٹس ہو, میرا دل نہ لگتا ہو سائنس کے مضامین میں, تو مجھے سمپل بی اے کی طرف نکل جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں ایف ایس سی کے بعد جو اچھی کوئی ڈگری جس کو لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ کروں گا, کچھ سائنس کی ڈگری کروں گا تو میں ترقی کر پاؤں گا, ورنہ میں زندگی میں ناکام ہو جاؤں گا. آپ سادہ بی اے کر کے سی ایس ایس کے پیپر دے سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں چلے جائیں. اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہے, آپ پاکستان کے 20-25 ایسی ڈگری ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. سب سے آسان ہے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ. آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں, اس کے اوپر ایک لسٹ آف ڈگریز آ جائیں گی. ایسی ڈگریز آ جائیں گی جس کا عام سوسائٹی کو نہیں پتا کہ یہ بھی کروایا جا رہا ہے. آپ اس میں سے چوز کر لیں, اس کے ریلیونٹ سبجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھ لیں, وہاں سے آپ جو ہے اپنے جو ہے آگے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں, تعلیمی کیریئر کا. اگر آپ نے بچے نے نمبر بہت کم آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بچے کے مارکس بڑے تھا کم ہے, بچہ تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا, تو وہاں زندگی کو ختم نہیں ہو جاتی, وہاں ناکامی نہیں ہوتی, وہاں سے تو ابھی آغاز ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر بڑے کم آئے ہیں تو اب ہم کیا کریں جی, ہم ایڈمیشن کہاں پہ لے جی. تو ان کے پاس بہترین طریقہ یہ ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے بعد جو آپ کے 3 منتھ رزلٹ آنے سے پہلے ہیں, بجائے آپ اس 3 ماہ کو ضائع کریں, اس کو اپنے سرچ ورک میں لے کے آئیں, اخبارات پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ کو اچھی ایک راہ مل سکتی ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر ڈگری کی ہم بات کرتے ہیں, بچہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے, پری انجینئرنگ میں جا رہا ہے, پری میڈیکل میں جا رہا ہے, یا اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ کو اس نے اپنایا ہے, جب اس کے سیمسٹرز کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ڈگری اس کو ملتی ہے تو وہ بن جاتا ہے جناب ڈگری ہولڈر. ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب میرے پاس ڈگری آ گئی ہے, اب مجھے مارکیٹ میں ایک اچھی سی جاب مل جائے گی جب میں تلاش کروں گا. اور اسی سلسلے میں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں, مختلف کمپنیز میں بھی جاتے ہیں, اپنی ڈگری جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں, سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں کہ مجھے ڈگری چاہیے. جب وہ جاب ڈگری مل گئی ہے مجھے جاب چاہیے, جب وہ جاب لینے کے لیے جاتا ہے اور دن آ جاتا ہے انٹرویو کا, انٹرویو کے دن پوچھا جاتا ہے فرسٹ کوسچن کہ آپ کی ڈگری کہاں کی ہے, بتاتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. ایکسپیرینس چونکہ نہیں ہوتا, فریش ڈگری ہولڈر ہوتا ہے, تو وہیں سے اس کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, وہیں سے کہہ دیا جاتا ہے اچھا جی نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو بھیجیں. کیا کہیں گے اس ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ ڈگری ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہترین جاب مل جائے گی؟ دیکھیے ہمارے جو والدین ہیں وہ یہی ایک امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ڈگری کر لی اور اس کو جاتے ہی کوئی اچھی جاب مل جائے گی جس کو 60-70 ہزار کی سیلری بھی مل جائے گی.
یہ امید والدین کو اس طرح نہیں لگانی چاہیے. بچے آپ میں کام کا سکل ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں آپ ڈگری کر رہے ہیں اس کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ مارکیٹ میں کون سے ادارے ہیں. کہ اگر میں نے BBA کیا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کتنے بینک ہے جس میں اپلائی کر سکتا ہوں. اس میں پرائیویٹ بینک کون سے ہیں, اس میں گورنمنٹ کے سرکاری جو ہے بینک وہ کون کون سے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو نہیں رکھتے؟ نہیں, رکھ لیتے ہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ نے جب ڈگری کر لی ہے, ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن, PPSC جسے کہتے ہیں. آپ سروے کر لیں یونیورسٹیوں میں, بچے ڈگری کر کے نکلتے ہیں, انہیں کہ جی آپ نے PPSC کا پیپر دینا, آپ کو پتا PPSC کیا ہے؟ بچے کہیں گے ہمیں نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس طرف. سادہ BA کر کے بھی بچہ PPSC کا پیپر دے سکتا ہے, اور یونیورسٹی میں 4 سال کی ڈگری کر کے بھی آپ کسی قسم کر لیں PPSC کے آپ ایگزام دے سکتے ہیں. اب PPSC کیا ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن. پاکستان کے جتنے سرکاری ادارے ہیں پنجاب کے, انہوں نے بندہ چاہیے ہوتا ہے, انہیں کوئی ایکسپرٹ اپنی فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں. وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک بندہ چاہیے, ہمیں 10 بندے چاہیے, ہمیں 20 چاہیے, آپ ہمیں ایک ایگزام جو ہے نا کنڈکٹ کروا دیں. PPSC جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن بورڈ ہے. وہاں پہ جتنے بھی سرکاری آپ نے جاب کرنی ہے, کیونکہ پیرنٹس کی بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ سرکاری افسر بن جائے, 16ویں اسکیل پہ چلا جائے, 17ویں اسکیل پہ چلا جائے, 14ویں اسکیل پہ چلا جائے. تو اب پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ڈیلی اپڈیٹڈ جابز آ رہی ہیں, اور تقریباً 90% جاب ایسی آتی ہیں جس میں انہوں نے فریش گریجویٹ مانگا ہوتا ہے. آپ نے BA کیا ہے, BCom کیا ہے, آپ نے BS میس کمیونیکیشن کیا ہے, BS کمپیوٹر سائنس کیا, واٹ ایور کوئی بھی ڈگری ہے, اس فیلڈ کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ جابز اویلیبل ہوتی ہیں. اب بچہ جو ہے جب اپلائی کرتا ہے PPSC میں, تو ہوتا یہ ہے کہ جو تو اچھے, جو جن کا اسٹڈی میں اچھا کیریئر بنا ہوتا ہے, جو اچھے چیزیں نالج جانتے ہیں اپنی ڈگری کے بارے میں, وہ 100 میں سے کوئی 70 نمبر لے لیتا ہے, کوئی 80 لے لیتا ہے, کوئی 9 نمبر لے لیتا ہے. وہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے. ہمارا آج کا بچہ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ PPSC کا ایگزام پاس ہی نہیں کر پاتے. وہ 50 نمبر والا اس میں پاسنگ ایگزام ہے, اور اس سے اوپر جو آتے ہیں وہ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں آگے انٹرویوز کے لیے. اب جب بچہ پیپر دیتا ہے اس کے نمبر آتے ہیں 40 45, بڑی مشکل وہ تیسری مرتبہ دیتا ہے اس کے 55 آ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچے نے جو ڈگری پڑھی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا نالج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, نو ہاؤ نہیں ہوتی اس کے بارے میں. جبکہ PPSC کا پیپر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ 80% جو پیپر آئے گا آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹ سے آئے گا, جو آپ نے 4 سال میں پڑھا ہے, جو 6 سال میں پڑھا ہے, آپ نے MPhil کیا, BS کیا, جو بھی ہے. اور صرف آپ کا جو 20% پیپر ہے MCQs کا, وہ کرنٹ افیئر سے آ جائے گا, وہ بیسک انگریزی کا آ جائے گا, بیسک جو ہے اردو کا آ جائے گا, ملٹیپل چوائس ہے. تو جب تک آپ اپنی کوئی بھی ڈگری کرتے ہیں اس کا بنیادی نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ وہ پیپر نہیں دے سکتے. تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو پیپر آئی نہیں, وہ تو ہماری ڈگری کے ریلیٹڈ پیپر ہی نہیں آیا, ہم تو فیل ہو گئے ہیں, وہ کوشچن پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, وہ کہیں سے کوشچن نہیں آئے, وہ ہماری فیلڈ میں سے آئے ہیں. میں میس کمیونیکیشن کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میس کمیونیکیشن آپ نے کیا 4 سال کا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے وہ PPSC کا پیپر دے کے انفارمیشن آفیسر بھرتی ہو جائے کہیں پہ 17 اسکیل پہ. تو جب وہ PPSC کا پیپر دیتا ہے تو وہ اس کو نہیں حل کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال کی ڈگری میں اس نے صرف ڈگری لی ہوتی ہے, اس کے بارے میں اس کا نالج ہی نہیں ہوتا, نہ وہ اخبار پڑھتا ہے نہ وہ ٹی وی دیکھتا ہے. لیکن نالج کے بغیر ڈگری مل کیسے جاتی ہے, یہ سوال مل جاتی ہے نا, مل جاتی ہے. ہمارے یہاں پرائیویٹ بڑے ایسے ادارے, اب میں نام نہیں لوں گا, آپ پیسے دیں 4 سال کی فیسیں دیں آپ کو ڈگری مل جائے گی. دیکھیں ڈگری کیسے ملتی ہے, 5 بچوں نے پروجیکٹ بنانا ہے, 5 میں سے جو ایک بچہ, ایک اچھا جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے, ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ بیچارہ اسائنمنٹ بناتا رہتا ہے, 4 بچے جو ہے یشی کر کے ڈگری لے لیتے ہیں. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تعلیمی ادارے ٹھیک نہیں ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں یہ پریکٹس ہونی چاہیے, جب تک بچہ اپنی فیلڈ جس میں وہ ڈگری کر رہا ہے اس میں ایکسپرٹیز نہیں دکھائے گا تب تک اسے ڈگری نہیں ملے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کمرشلائزیشن جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اتنا کمرشلائزیشن ہو چکا ہے کہ یونیورسٹیز فیسیں اکٹھی کرتی ہیں اور بچے کو ڈگری دے دیتی ہیں. دیکھیں میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں, ایک بچہ ٹاپ کیا اس نے یونیورسٹی سے, اس کو جاب نہیں مل رہی 5-6 سال سے, اور اسی کلاس کا ایک نالائق بچہ جو رو تو ہو کے پاس ہوا ہے, اس کی سپلیاں بھی آئی ہیں, پھر وہ اچھی جاب کر رہا ہے اچھے پیسوں کی, وہ بچہ سکلز ہیں اس کے پاس. آپ نے ڈگری کے ساتھ سکل سیکھنے اپنے فیلڈ کے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں
نہیں جی مجھے کیمرے کے آگے شرم آتی ہے بات کرتے, تو پھر یہ زیادتی ہے, آپ کی ڈگری کے ساتھ زیادتی ہے, آپ کو ڈگری آپ کو نہیں لینی چاہیے. کمپیوٹر سائنس کا بچہ ہے, 4 سال وہ پڑھتا رہا کمپیوٹر سائنس, اس نے ڈگری لی ہے, اس کے بعد وہ جاتا ہے جاب لینے کے لیے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں, وہ کہتا ہے بیٹا کوڈنگ کر کے دکھاؤ, آپ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہو. نہیں سر میرا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, میں تو کوڈنگ کر ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ نے 4 سال کیا کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ان کی کولیبوریشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے جہاں پر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے, کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ہم بات کریں, اس میں یونیورسٹیز بھی آتی ہیں, اس میں آپ کے پرائیویٹ بھی آتے ہیں اور گورنمنٹ بھی آتے ہیں. اس میں جو گیپ ہے, اس گیپ کی وجہ سے اصل میں پرابلمز وہاں سے شروع ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, جابینس کے لیے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں جبکہ یونیورسٹی سے بچہ جب پڑھ کر نکلتا ہے, ڈگری ہولڈر ہوتا ہے, تو ساتھ ہی انڈسٹری کے ساتھ کوئی ایسا گیپ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے آپس میں سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ فریش اسٹوڈنٹس نکلیں, ڈگری ہولڈرز نکلیں اور ساتھ ہی وہ اپنی پریکٹس پر آ جائیں. پریکٹس پر جب آئیں گے تو ان کے ایئرز کاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں کہ 1 سال کی پریکٹس ہے, 2 سال کی پریکٹس ہے, اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسان پالش ہوتا جاتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے. اس کولیبوریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے, اس گیپ کے حوالے سے کیا؟ یہ بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں بدقسمتی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں پروفیشنلز کی بہت زیادہ کمی ہے. جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لوگ, وہ وہی اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, جو پی ایچ ڈی, ایم فل پروفیسرز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں یا ماسٹرز وغیرہ. وہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ آپ کا سلیبس ہے 4 سال کا, بی ایس کا پروگرام کے 40 سبجیکٹ ہیں, کیونکہ ہر سیمسٹر میں 5 سبجیکٹ پڑھنے آپ نے 4 سال کی ڈگری میں. اس 40 سبجیکٹ میں بڑے کم ایسے لوگ آپ یونیورسٹیز میں لے کے آتے ہیں جو مارکیٹ میں کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, جو اپنے کام میں, اپنے پروفیشن میں کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بینکنگ پڑھا رہے ہیں تو بینکنگ پھر وہ بندہ پڑھائے جو بینک میں جاب کر رہا ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے بینکنگ میں, نہ کہ وہ بندہ پڑھائے جو ایک شروع سے اکیڈیمی کا بندہ ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ بینک کے مسائل کیا ہیں. وہ کتابوں میں تو پڑھ سکتا ہے, وہ کیس سٹڈیز دوسرے ممالک کی پڑھ سکتا ہے, پاکستان کی تو کیس سٹڈی بدقسمتی سے ہے ہی نہیں. ہمیں گورا پڑھایا جا رہا ہے نا. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کہتے ہیں جی فلاں گورے کی کتاب لے آئیں, فلاں کیس سٹڈی لے آئیں, جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کی پڑھائی جاتی ہیں. لوکل تو کیس سٹڈیز ہے ہی نہیں ہماری, کیونکہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. نہ تعلیمی اداروں نے کام کیا, نہ ایچ ای سی نے کام کیا, نہ کسی نے کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک آپ لوکل مٹیریل نہیں پڑھائیں گے آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ جو ہے پڑھا رہے ہیں میڈیا کی سٹڈیز میں, بی بی سی پڑھا رہے ہیں, سی این این کے کیس سٹڈیز پڑھا رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستانی جو ادارے ہیں ان کا ایک وہ ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہے. ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, جب تک آپ لوکل کیس سٹڈی نہیں پڑھائیں گے تو وہ آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوگا. تو وہ اسی لیے نہیں پڑھایا جا سکتا کیونکہ جو وہاں کے فیکلٹی ہے وہاں پہ انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں. اب آپ ایویشن پڑھا رہے ہیں, 4 سال کی ڈگری کی تھی, بچے نے پائلٹ بن کے نکلنا ہے, جی بچے کو لائسنس بھی مل جائے گا, بچہ پائلٹ ہے, تب تک وہ ڈگری کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو اس میں سبجیکٹ ایسے نہ پڑھائے جائیں ایویشن کے کہ جو پائلٹ ہے, جس کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے کوئی 10-15 سال کا, وہ بتائے گا کہ جب میں جہاز کو فلائی کرتا ہوں تو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں. وہ جو ایکسپیرینس شیئر کرے گا بچوں کے ساتھ, جب تک وہ نہیں ہوگا آپ جتنے مرضی پی ایچ ڈی اساتذہ لے ہیں آپ کو وہ فیلڈ کا تجربہ نہیں دے سکتے, آپ جو مرضی کر لیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً انسان جب پریکٹیکل کرتا ہے تو اس میں اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کہاں پہ کیا غلطی کی تھی اور نیکسٹ ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی, تبھی معاملات میرے ٹھیک سے چلیں گے. میس کمیونیکیشن کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ گلہ شکوہ ہے کہ ان کو جاب نہیں ملتی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا اپنا قصور ہے, اسٹوڈنٹس کا قصور ہے. کیوں؟ جو بچے میس کمیونیکیشن کے ہیں ان کو آپ سٹڈی کر لیں, کوئی پہلے سیمسٹر میں ہے, کوئی 8ویں میں ہے, کوئی 6 میں ہے, بچوں کو ٹھیک طریقے سے اردو نہیں پڑھنی آتی, انگریزی ٹھیک طریقے سے پڑھنے نہیں آتی. ہم اردو اور انگریزی مکس کر دیتے ہیں, ہمارے لہجے ٹھیک نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارا بیک گراؤنڈ اگر پنجابی ہے تو ہم اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا وہ سارا پکڑے جاتے ہیں, خراب ہو جاتا ہے, ہم بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے جو بچے پہلے سیمسٹر کے ہیں میس کمیونیکیشن کے, ان کو اردو پڑھنے پہ لگا دیں.
میں یہ کہتا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے, بچے کہتے ہیں جی کیا اردو پڑھیں, کون سی کتاب پڑھیں, بڑا ایک کامن کوشچن ہے کون سی کتاب پڑھیں. آپ کو جہاں اردو لکھی ملتی ہے پڑھ لیں, آپ کو سڑک پہ اردو مل رہی ہے, آپ کو کسی کتاب پہ, پیپر پہ, دنیا میں آپ کی نظروں کے سامنے کہیں اردو لکھی آ رہی ہے, آپ اس اردو کو پڑھ لیں. آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں. ہم اخبار نہیں پڑھتے, یہ بڑی بڑی پرابلم ہے. ٹیچرز کیا کیا کھپ جاتے ہیں, خدا کا واسطہ اخبار پڑھ لو. ہم جی پی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میں نے یہ رٹا لگانا, اسائنمنٹ دینی ہے, میرا 3.7 جی پی آنا تو کمال ہو جانا ہے. جی پی اے سے آپ کو فائدہ نہیں ہونا جب تک آپ کا سکل ڈیولپ نہیں ہونا. آپ 4 سال کی ڈگری لے کے آپ کو ایک خبر لکھنا نہیں آئے گی تو آپ صحافی کیسے بنیں گے؟ آپ کو ایک اسکرپٹ لکھنا نہیں آئے گا, آپ کسی ایڈورٹیزمنٹ فرم میں کیسے جا سکیں گے؟ آپ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں میس کمیونیکیشن کے بچے کے پاس 4 مین آپشن ہے ڈگری کے بعد جی, پبلک ریلیشن, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ایڈورٹیزمنٹ. ٹھیک ہے, جس مرضی شعبے میں بچہ جائے اس کا اردو اسکرپٹ کانٹینٹ مضبوط ہوگا. اگر وہ نہیں لکھ پائے گا وہ ناکام ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انگریزی جرنلزم بڑی کم ہے, انگریزی ایڈورٹیزمنٹ بڑی کم ہے, پی آر انگریزی. لوگ کہتے ہیں انگریزی 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 کر لیں گے آپ, کتنا پرسنٹ ہمارا میڈیا انڈسٹری ہے جو انگریزی میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے حامد میر صاحب بہت بڑے صحافی ہیں, اینکر ہیں, میں نے وہ بننا ہے. ہر بچے کی خواہش ہے بننا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حامد میر کو اردو نہ آتی ہوتی تو وہ آج حامد میر ہوتا, وہ کبھی بھی نہ ہوتا. تو اردو بنیادی چیز جو ہے اس پہ گرپ ہونی چاہیے, بچوں کو پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. ہمارے بچے اس چیز سے دور ہیں. 8ویں سیمسٹر کے بچے ہیں, پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اردو کا اسکرپٹ نہیں لکھنا آتا. 6 سیمسٹر کے بچے ہیں, وہ میں ایک دفعہ گیا ادھر لاہور کالج فار وومن میں, تو وہ اسٹوڈنٹ کہتی لڑکیاں جی ہم نے جو ہے نیوز کاسٹر بننا ہے, بڑا شوق ہے. میں کہا اچھی بات ہے بنے, اردو کا اخبار لے ہیں سامنے, نہیں پڑھا جائے گا. پھر جو شوق رکھتے ہیں وہ پھر مار کھاتے ہیں ڈگری کے بعد آگے. انہیں آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں. یہ بتائیں مجھے زبیر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کہاں گئی, کون سی کالج؟ لاہور کالج میں گئے, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نیوز کاسٹر بننا ہے یا ٹی وی اینکر بننا ہے. جتنے بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان تمام کی صرف یہ خواہش کیوں ہوتی ہے کہ اینکر ہی بننا ہے؟ اصل میں گلیمر کی دنیا نظر آ رہی ہے نا انہیں, وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر میں, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے, یہ گلیمر کی دنیا یہی بننا ہے. حالانکہ آپ پبلک ریلیشن میں جا سکتے ہیں, آپ ایڈورٹیزمنٹ میں چلے جائیں, کریٹو میں بڑا کچھ ہے, پیسہ کمانا آپ نے میس کمیونیکیشن ڈگری سے, تو آپ کریٹو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ایڈورٹیزمنٹ میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پیارے سلوگن ہیں, آپ کو پتا ہے مختلف کمپنیوں کے, آپ بنانے کی سکل آ جائے گا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اینکر بننا ہے, کیونکہ وہ اس کو پریکٹیکلی ٹی وی سکرین پہ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں وہ میڈیا. انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پروگرام کر رہا ہے, یہ بندہ جو ہے اینالسٹ ہے, یہ بندے کی اوپینین جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے, میں نے تو یہی بننا ہے. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ میں کوئی آرٹیکل رائٹر بن جاؤں. اچھا, کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے, اور بدقسمتی سے ہماری وہی یونیورسٹی میں پریکٹس نہیں ہے اس طرف کہ بچوں کو سکھایا گیا جاتا ہے. 2 چیزیں بنیادی آپ کے پاس ہیں, آپ جس مرضی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو اردو اچھی پڑھنی آتی ہو اور آپ کے پاس نالج ہو, یہ دونوں چیزیں آئیں گی اخبار پڑھنے سے. جب آپ روزانہ اخبار پڑھیں گے آپ کے پاس نالج آتا جائے گا. آپ جب, اور یہ پریکٹس کرنی شروع کرنی چاہیے پہلے سیمسٹر میں آپ اخبار پڑھنا شروع کر دیں اردو کا. آپ کے 4 سال جب مکمل ہو جائیں گے تو وہ جو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ کی ہسٹری بن جائے گی. اس وقت پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کا پریزنٹ بن جائے گا. تو نالج حاصل کرنا ہے تو اخبار پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے اردو سیکھنی ہے تو اردو پڑھنی پڑے گی. یہ 2 چیزوں پہ آپ کے پاس گرپ ہے تو آپ اچھا جو ہے وہ کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں, آپ اسکرپٹ اچھا لکھ سکتے ہیں. جب آپ اسکرپٹ اچھا لکھ سکتے ہیں, چاہے وہ نیوز کا ہے, وہ ڈرامے کا ہے, وہ فلم کا ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہے, تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. بڑے بڑے لوگ آڈیشن دینے آتے ہیں, صرف وہ اسٹڈی میں رہ جاتے ہیں, ان کے پاس کرنٹ افیئر کا نالج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے یوتھ کو اسپیشلی, اور جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, کہ خدا رہا اردو پڑھنی شروع کر دیں, اخبارات پڑھنے شروع کر دیں. اور جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر یونیورسٹی کے 7ویں سیمسٹر میں ہیں یا 8ویں میں ہیں, جب آپ کا 1 سال رہ جاتا ہے ڈگری ختم ہونے میں, تو آپ کو پریکٹیکلی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں, اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.